सूरह कलम की आयत नंबर 10 में अल्लाह पाक फरमाते हैं वला तुती नबी साम आप मत मानिएगा या मत मशरा कबूल कीजिएगा कुल्लू हल्लाफ हर ऐसे शख्स का जो बहुत ज़्यादा कस्में खाने वाला है, महीन और बेवकूफ़ शख्स है। अक्सर मुफस्सिरीन के नज़दीक जो है इन आयात में जो किरदार बयान किया गया है वो वलीद बिन मुगीरा का है और उसकी खामियों को जो है वो हाईलाइट किया गया है कि ऐसा किरदार कितना बदतरीन किरदार होता है। और उसके बदतरीन होने की वजह क्या है कि एक तो वो हल्लाफ शख्स होता है। हल्लाफ जो है मुबालगे का सीगा है, फ़आल के वज़न के ऊपर बार बार कस्में खाने वाला। और अहले इल्म ये फरमाते हैं कि जिस इंसान की कोई अखलाकी हैसियत नहीं होती है वही कस्में ज़्यादा खाता है, क्योंकि लोग इसका एतबार नहीं करते तो उसको अपनी बात का एतबार दिलाने के लिए बार बार लोगों के सामने कस्में खानी पड़ती हैं। तो ये किसी इंसान की शख्सियत के हल्केपन की दलील होती है। तो ये किरदार ऐसा ही है कि जिसकी कोई हैसियत नहीं है और ये बार बार कस्में खाता है। फिर आयत मुबारका में जो दूसरा लफ्ज़ लाया गया है वो महीन है। ये फ़ाइल के वज़न के ऊपर है, इसमें सिफ्त का सीगा है, इसके अंदर ज़्यादा शिद्दत पाई जाती है। मुफस्सिर किराम ये फरमाते हैं ये बहुत ही ज़िल्लत आमेज़ लफ्ज़ है, क्योंकि इसका एक माना ये बताया जाता है कि महीन ऐसे ऊँट को कहा जाता है जो ऊँटनी को हमला ना कर सके, यानी जो शख्स नामर्द हो उसके लिए भी महीन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। और इसका दूसरा माना बयान किया जाता है कमज़ोर होना, थोड़ा होना, कम होना, यानी कि ऐसा किरदार कि जिसकी राय, दलील और हैसियत जो है वो माशरे में बहुत ही कमज़ोर हो। जबकि वलीद बिन मुगीरा के बारे में आता है ये माल वाला भी था, औलाद वाला भी था, मगर इसके बावजूद इसकी हैसियत जो है वो महीन लफ्ज़ से बयान की जा रही है कि सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ नहीं है। फिर आयत नंबर 11 में कहा जाता है कि हम्मास कि ऐसा शख्स जो है वो ताने देने का आदी है, मशाइन बिन नमीम और चुगली लगाता फिरता है। हम्माद लफ्ज़ हम 30वें पारे में पढ़ चुके हैं। सूरह हुमज़ा के नाम से बाकायदा पूरी एक सूरत है, उसी से ये लफ्ज़ जो है हम्मास भी निकला है और ये फ़आल के वज़न के ऊपर है और ये मुबालगे का सीगा है। और इसका माना होता है कि मुसलसल एक काम करने वाला बाकायदगी के साथ। और वो एक काम क्या है, हमने सूरह हुमज़ा में भी जाना था कि लोगों को ताना देने वाला, उनकी कमियों का एहसास दिलाने वाला। इसके लुग़वी माना में हमने ये जाना था कि ऐसा घुड़सवार जो कि अपने जूते में एक कील लगा देता है और अपने घोड़े को तेज़ भगाने के लिए वो कील उस घोड़े को चुभाता है तो घोड़ा जो है वो तेज़ तेज़ भागना शुरू कर देता है, जिसको उर्दू ज़ुबान में ईंट लगाना भी कहा जाता है। तो ये वो लोग होते हैं जो अपनी बातों से लोगों को चुभोते हैं, अपनी बातों से लोगों को तकलीफ़ पहुँचाते हैं। और फ़आल का लफ्ज़ ये बता रहा है कि ये लोग इतनी परफेक्शन के साथ ये काम करते हैं, गोया कि इसको अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं, इसको अपनी आदत बना लेते हैं और मुसलसल ये काम करते रहते हैं कि अपने तानों से, अपनी बातों से दूसरे लोगों की दिल आज़ारी करते हैं। और ऐसा शख्स जो होता है इसकी नज़र दूसरे लोगों की खामियों और कमियों के ऊपर होती है, क्योंकि उन्हीं को जवाज़ बनाकर ये उनको ताना देता है। इसलिए इसका एक माना जो है वो कमियां ढूंढने वाला भी बताया गया है, जो दूसरों की ज़िंदगियों में, उनके किरदारों में उनकी कमियां तलाश करता रहता है। मशाइन बिन नमीम, नमीम जो है वो चुगली करने को कहा जाता है, मगर चुगली करने को जो है वो मशा के साथ बयान किया गया है। और मशा लफ्ज़ जो है ये मशी से है, यानी कि चलना। और मशा बज़ाते ख़ुद मुबालगे का सीगा है, यानी कि इसका मतलब है कि बहुत सरगर्म, बहुत ज़्यादा चलने वाला। इस लफ्ज़ के अंदर ये इशारा पाया जाता है कि वो लोगों की चुगलियाँ करने में बहुत सरगर्म रहता है। और चलने का तज़किरा है तो मुफस्सिर किराम ये फरमाते हैं गोया कि एक की बात लेके कहीं और जाता है और दूसरे की बात लेके कहीं और जाता है। तो गोया कि ये इस बुराई के साथ हर वक्त चलता रहता है। और चलने के साथ साथ जो है मुफस्सिर किराम ये फरमाते हैं कि किसी काम में बहुत इन्वॉल्व हो जाना, सरगर्म हो जाना, जोश व खरोश के साथ करना, ये जो लफ्ज़ है ये बड़ी शिद्दत बयान कर रहा है। और बाज़ अहले इल्म ने इसको यूँ भी बयान किया है कि मशाह का लफ्ज़ जो लाया गया है नमीम के साथ, इसका मतलब है कि लोगों को ज़हनी अज़ियत देता है। इसलिए कि जो लोग ऐसे होते हैं कि जो चुगलियाँ लगाते हैं, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करते हैं, तो गोया कि उनका आना जाना ऐसे लोगों के पास रहता है और वो बार बार उनके पास आके उनको ज़हनी अज़ियत देने का बायस बनते रहते हैं। फिर अगली आयत मुबारका में आता है कि मन्नाइल लिल खैर, कि ये मना करने वाला है खैर से। मन्ना का लफ्ज़ जो है ये भी फ़आल के वज़न के ऊपर आया है कि दूसरों को मुसलसल रोकने वाला और मना करने वाला। और खैर का तर्जुमा जो है वो नेकी से भी किया जाता है और दौलत भी किया जाता है। लिहाजा एक तर्जुमा तो इसका ये बनेगा कि ये किसी को माल नहीं देता, दौलत समेट कर रखने वाला किरदार है। और एक मफ़हूम जो मुफस्सिरीन किराम ने बयान फरमाया
کہ یہ دوسروں کو بھی نیکیوں سے روکتا ہے، یا اگر انسان کوئی نیکی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ایسے کردار کے انسان جسے کہتے ہیں کہ یہ نیکی کوئی اتنی ضروری تو نہیں ہے، یہ کام کرنا کوئی اتنا اہمیت تو نہیں رکھتا ہے، یا وہ آپ کی نیکی میں آپ کو شک میں ڈال دیتے ہیں، یا آپ کے حوصلے کو جو ہے وہ ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لہٰذا خود بھی نیکی نہیں کرتے اور کوئی دوسرا کر رہا ہو تو اس کی حوصلہ افزائی بھی نہیں کرتے۔ پھر آیت مبارکہ میں آتا ہے کہ معتدین اور اثیم، کہ حد سے بڑھنے والا بھی ہے، گنہگار شخص بھی ہے۔ اگرچہ ان دونوں کے معنی بہت قریب قریب ہیں، مگر دیکھا جائے تو ان دونوں الفاظ کے اندر فرق ہے۔ معتد کا لفظ ہوتا ہے جو کہ دوسروں کے حقوق میں زیادتی کرنے والا ہو، جبکہ اثیم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو اپنے فرائض میں کوتاہی کرنے والا ہو۔ اگر ان دونوں الفاظ کے اوپر غور کیا جائے تو ایک کا تعلق اپنی ذات کے ساتھ ہے کہ جو میری اپنی ذمہ داریاں بنتی ہیں وہ بھی انسان نہ کرے، اور جو دوسروں کے حقوق میرے ذمہ آتے ہیں ان کے اندر بھی زیادتی کرنے والا ہو۔ اور ایک معنی جو عظیم کا بیان کیا جاتا ہے کہ یہ لفظ آثم سے ہے، اور آثم کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اونٹنی جو قافلے کے ساتھ نہ چل سکے اور پیچھے رہ جائے۔ تو یہاں پہ یہ لفظ عظیم آیا ہے فعیل کے وزن کے اوپر۔ تو مفسرین کرام اس کا معنی یہ بیان فرماتے ہیں کہ ہر انسان کا ایک کردار ہوتا ہے، ایک معیار ہوتا ہے، لیکن یہ ایسا برا کردار ہے کہ اپنے کردار سے بہت نیچے گر گیا ہے، اپنی سطح سے بہت نیچے گر جاتا ہے، اس کا کوئی معیار نہیں ہے، اس کی کوئی اخلاقی سطح نہیں ہے۔ پھر آیت نمبر 13 میں کہا گیا کہ عُتُل بعد ذالک زنیم، عُتُل جو ہے وہ بدمزاج شخص کو بھی کہا جاتا ہے، جسے ہم اپنی زبان میں اجٹ کہتے ہیں، یہ معنی بھی اس کا بیان کیا گیا ہے۔ دوسرا معنی اس کا بے رحم بھی بیان کیا گیا ہے، اور ایک تیسرا معنی اس کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ عُتُل ایسے قیدی کو کہا جاتا ہے جس کا سر جھکا کر اور ہتھکڑیاں ڈال کر اور اس کو قید میں بند کر دیا جاتا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ اس کا فعل جو ہے وہ عُتُل تھا، اور اس فعل نے اس کو جو ہے ایسا ذلیل کر دیا ہے۔ گویا کہ عُتُل ایسا کردار ہے جس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، اور یہ ایک بے معنی قسم کا انسان ہے۔ پھر آیت مبارکہ میں اگلا لفظ جو ہے وہ زنیم آتا ہے، اور زنیم ایسے اونٹ کو کہا جاتا ہے کہ جس کا کان کاٹ دیا جائے، اور اب اس کو کوئی ذبح نہیں کرے گا کیونکہ اب اس کی قربانی ہی صحیح نہیں ہے۔ اور دوسرا معنی جو اس کا بیان کیا جاتا ہے کہ بکرے کی گردن میں جو اس کی کھال لٹکنے والی ہوتی ہے اس کو زنیم کہا جاتا ہے۔ اور تیسرا معنی اس کا بیان کیا جاتا ہے کہ بے فائدہ ہونا، کہ جس چیز کا کوئی فائدہ نہ ہو، کوئی حیثیت نہ ہو، بلکہ الٹا اس کا نقصان ہی ہوتا ہو، تو ایسی چیز کو بھی زنیم کہا جاتا ہے۔ اور ایک چوتھا معنی جو بہت ہی شدید ہے کہ جس کی کوئی نسل نہ ہو، یعنی کہ جو اپنے ماں باپ کی جائز اولاد نہ ہو۔ زنیم کے یہ سارے معنی ہی بہت شدید ہیں، کیونکہ بکرے کی جو کھال لٹک جاتی ہے وہ بہت بدصورت لگتی ہے، جس اونٹ کا کان کاٹ دیا جاتا ہے وہ بے حیثیت ہو جاتا ہے، جس بچے کے ساتھ اس کے باپ کا نام نہ ہو اسے معاشرہ قبول نہیں کرتا ہے، تو گویا کہ یہ ایک ایسا کردار ہے جس کے معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ یہ معاشرے کی بدصورتی ہے، اور یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ معاشرے کا کچرا ہوتے ہیں، گند ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے کردار کو ایکسپوز کرنے کے لیے اتنے زیادہ الفاظ استعمال فرمائے ہیں، تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ ایسے کردار کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات کا غصہ جو ہے وہ بھڑک رہا ہے، چاہے یہ ولید بن مغیرہ ہے یا ہر وہ انسان جس کے اندر یہ تمام عادات پائی جاتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی نفرت کو دیکھ لے کہ کتنی شدید نفرت کے ساتھ اللہ پاک اس کو بیان کر رہے ہیں، اور پورے قرآن پاک میں کہیں اور اللہ تعالیٰ اس انداز سے کسی کردار کی اتنی مذمت نہیں بیان فرما رہے جتنی کہ یہاں پہ ہیں۔ اور بعض اہل علم نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ منافق لوگ ہوتے ہیں، یہ ظاہر سے کچھ اور ہوتے ہیں، باطن سے کچھ اور ہوتے ہیں، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کافر کو اتنا برا بیان نہیں کیا ہے جتنا اللہ پاک نے منافق کو برا بیان کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک سے بھی ہمیں اس کا ثبوت ملتا ہے کہ منافق جو ہوگا وہ کافر سے بھی نچلے درجے کی جہنم میں ہوگا۔ اس لیے بعض اہل علم نے بہت غور طلب بات فرمائی ہے جو سورہ منافقون میں بھی آتی ہے کہ ہم الحمدللہ ایمان والے ہیں، ہم کافر نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن ایمان والے شخص کے اندر بہت ساری منافقوں کی عادات ہوتی ہیں، تو گویا کہ یہ سارا غصہ جو ہمیں ان آیات میں نظر آتا ہے یہ محض کسی کافر کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ ایمان والا بھی اپنے اندر اگر ایسا منافق کردار رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا غصہ اس شخص کے لیے بھی ہے۔
لہٰذا ایمان کا دعویٰ کرنے والا بھی جو ہے وہ طعنے دیتا ہے، چغلی کرتا ہے، نیکی کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے والا ہوتا ہے۔ آیت نمبر 14 میں کہا گیا ان کانا ذا مال و بنین، اگرچہ وہ بہت زیادہ مال والا ہو اور بیٹوں والا ہو، مگر اس کے باوجود بھی اس کا مال اور اس کی اولاد اس کی خوبی نہیں بنتی ہیں، اس لیے کہ اس کا کردار بہت بھیانک ہے۔ اور پھر ایک اور بڑی خامی جو آیت نمبر 15 میں بیان کی جاتی ہے اس کردار کی، کہ اذا تتلی علیہ آیاتنا، کہ جب اس کے سامنے ہماری آیات کی تلاوت ہوتی تھی، قالا، تو وہ جواب دیتا تھا اساطیر الاولین، یہ تو پہلے والوں کی کہانیاں ہیں۔ آیت مبارکہ میں تتلا کا لفظ آیا ہے، یہ مضارع کا صیغہ ہے کہ جب مسلسل اس کو قرآن سنایا جاتا تھا، اور قرآن سنانے والا بھی کون تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی تھی۔ تو جس شخص نے نبی علیہ السلام سے قرآن سنا ہے، مسلسل سنا ہے اور بار بار سنا ہے، جو کہ بعض مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ جب اس نے قرآن کو سنا تھا وہ پہچان گیا تھا کہ یہ کلام معمولی کلام نہیں ہے، یہ انسانی کلام نہیں ہے، بلکہ وہ قرآن کے اعجاز کا معترف بھی ہو گیا تھا کہ یہ بہت زبردست کلام ہے، مگر اس کے باوجود لوگوں کے خوف سے اور اپنی وجاہت کی وجہ سے اس نے انکار کر دیا، جاننے کے باوجود انکار کر دیا۔ جیسے کہ سورہ مدثر میں بھی اس کردار کے بارے میں بات ہوگی کہ جب یہ نبی علیہ السلام کے پاس آتا تھا اور نبی علیہ السلام اس کو دعوت دیتے تھے تو یہ ایسے سنتا تھا کہ جیسے اس کو بہت سمجھ آ رہا ہے اور یہ بات کی گہرائی تک پہنچ گیا ہے، مگر ساری بات سننے کے بعد پھر یہ ایسے پریٹینڈ کرتا تھا کہ جیسے کوئی اتنی خاص بات نہیں کی گئی، کوئی بڑی بات نہیں کی گئی، تو گویا کہ سامنے والے کی بات کو بے حقیقت کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو زیادہ علمی ثابت کرنے کے لیے وہ کہتا ہے یہ تو کوئی اتنی خاص بات نہیں ہے، یہ کوئی اتنا زبردست کلام تو نہیں ہے۔ تو اس قسم کا کردار جس کو اتنی باریکی کے ساتھ قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے، یہ بہت ہی شدت کے ساتھ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ اساطیر الاولین، کہ قرآن سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد پھر وہ اس کو اساطیر کہتا ہے۔ اساطیر لفظ جو ہے وہ سطر سے ہے، ایک جملے کو لائن میں لکھنا جو ہے وہ سطر کہلاتا ہے، اور اس کی جو واحد ہے وہ اسطورہ آتی ہے، اور اس کی جمع جو ہے وہ اساطیر آتی ہے۔ اس کا معنی بیان کیا جاتا ہے کہ بے ترتیب کہانیاں۔ یہی اعتراض اس نے بھی کیا، اور اسی طرح کا اعتراض جو ہے باقی سب لوگ بھی کرتے ہیں کہ قرآن پاک میں جو قصے بیان کیے گئے ہیں وہ ایک تسلسل کے ساتھ نہیں بیان کیے گئے ہیں، بلکہ کسی قصے کا ایک آدھا حصہ بیان کیا جاتا ہے، پھر بات وہاں پہ مکمل کر دی جاتی ہے، پھر کہیں دوسرے مقام پہ وہی قصہ جو ہے وہ پھر اس کا آدھا حصہ بیان کیا جاتا ہے۔ تو وہ یہ سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ ایک سیکوینس سے پوری داستان کیوں نہیں سناتے، ایک سیکوینس سے پورا واقعہ کیوں نہیں سناتے ہیں؟ اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بے ترتیب قسم کی کہانی ہے۔ پہلی بات تو قرآن کو کہانیاں کہتے ہیں، پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ بے ترتیب ہے، اس سٹوری کی ترتیب بھی کوئی نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا آدھا قصہ کہیں اور ہے، بچپن کہیں اور ہے، جوانی کہیں اور ہے، آخری عمر کہیں اور ہے۔ یہ اعتراض جو ہے وہ کل بھی کیا جاتا تھا اور آج بھی کیا جاتا تھا، اور غور طلب بات یہ ہے کہ آج کے مسلمان کے منہ سے بھی یہ بات نکلتی ہے کہ قرآن پاک میں کیا جسٹ سٹوریز ہی تو ہیں، پچھلے انبیاء کی کہانیاں ہی تو ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آیت نمبر 16 میں فرماتے ہیں سَنَسِمُ عَلَى الْخُرْطُومِ، نسیم کا لفظ جو ہے یہ وسم سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے داغنا، کسی گرم چیز سے داغنا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں ہم اس کو داغیں گے۔ اور پھر خرطوم کا لفظ آیا، خرطوم کا معنی ہوتا ہے ہاتھی کی سونڈ کو بھی کہا جاتا ہے، یا جس کی ناک کھلی ہو اس کو بھی خرطوم کہا جاتا ہے۔ عرب لوگ جو تھے وہ اپنی قوم کے جو کہ متکبر اور مار والے لوگ ہوتے تھے انہیں خراطین القوم کہتے تھے، کہ یہ ہماری قوم کی جو ہیں وہ ناک ہیں، اور جسے کہ ہماری اردو زبان میں بھی بولا جاتا ہے کہ اس کی ناک تو بہت اونچی ہے۔ تو یہ ایک تکبر کی علامت ہے۔ تو اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ جس انداز سے وہ تکبر کرتا ہے وہیں پہ ان کو جو ہے جہنم کی آگ سے داغا جائے گا، اور انہی جگہوں پہ وہ ہے ان کو نشان لگائے جائیں گے۔ لہٰذا یہ آیات بہت شدید ہیں، ہم اگر صرف ان آیات کو ولید بن مغیرہ کے ساتھ جوڑ دیں گے تو پھر ہم خود سے بے نیاز ہو جائیں گے کہ یہ ساری بات میرے بارے میں تو نہیں کی جا رہی ہے۔ لہٰذا جتنی بھی خامیاں یہاں پہ بیان کی گئی ہیں ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ان میں سے کوئی خامی میرے اندر تو نہیں ہے، کیا یہ سارا غصہ اللہ تعالیٰ کا میرے بارے میں تو نہیں ہے، کیا یہ قرآن کی آیات جو ہیں میرے اندر کے انسان کے بارے میں اتنی شدت کے ساتھ بیان کر رہی ہیں۔ لہٰذا ہمیں قرآن کو اس انداز سے سننا چاہیے کہ یہ مجھ سے بات کر رہا ہے، یہ میرے اوپر نازل ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام خامیوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اگر ہمارے اندر ہیں تو ہماری ان سے جان چھڑائے، اور جو ہم کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ وہ معاف فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔